बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। प्रॉक्सी तबसरा की इस पॉडकास्ट में हम एक खासे तवील गैप के बाद आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आपने हमें जो है मिस किया होगा। अगर आपने नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। आज का जो हमारी पॉडकास्ट है वो हम करेंगे जनाब तालिबान की फतह के जश्न के ऊपर, और जो असल में दुनिया की हकीकतें हैं उनको हम कंपैरिजन करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं लव ऑफ तालिबान एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स ऑफ पाकिस्तान। इसके ऊपर हम जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह असद बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अली डार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इस सिलसिले में हो सकता है जो बातें हम करें वो आप लोगों को में से कई लोगों को पसंद ना आए, कई लोगों के ख्यालात से मुतसादिम हों। तो आप लोगों से गुजारिश है आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर आगाह कीजिए और जरूर बताइए कि वो कौन सी बातें हैं जिनसे आपको इख्तिलाफ है, ताकि हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में उसको मजीद डिस्कस कर सकें। जी असद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो बहुत अरसे बाद जो है हमें ज्वाइन कर रहे हैं, खासी मसरूफियत के बाद। वेलकम टू यू, और वेलकम बैक आई वुड से। तो सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानियों का जो जश्न मनाने का इस वक्त एक रुझान है, उसको दुनिया में हमारा क्या इम्पैक्ट जा रहा है सर, और किस तरह से हम देख रहे हैं इसको? अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया जिले हुसैन। और असल बात यह है कि जब गर्मियां ख़त्म हो गई और वापस हम घरों में पाबंद होने वाले हैं, तो ये अच्छा मौका है कि अब रेगुलर हो जाएंगे हम प्रोग्राम में भी। थैंक्स टू कोविड अगेन। और कोविड ने भी, हाँ, फोर्थ वेव ने भी परेशान किया, और आप हमारे अल्बर्टा में मज़ीद पाबंदियां दोबारा लग चुकी हैं। एमरजेंसी, हेल्थ एमरजेंसी भी आ गई दोबारा। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस मामले में हमें और कोई ऑप्शन नहीं है कि बाहर इधर उधर आवारागर्दी करें, तो घर में हम होंगे। हाँ, देखें, ये जो तालिबान वाला की जिसको फतह मक्का कहा गया, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े मुफ्तियों ने, और वो एक बयानिया के तौर पे पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उसको उसी तरह से लिया, और लोग भी अपनी खुशी ना छुपा सके। उस पे जो अहले दानिश थे वो उस वक्त भी बहुत परेशान थे कि इसके बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं। एक तो आपने अगर डबल गेम खेली, आप साथी थे नेटो के और अमेरिका के इस वार इन टेरर में, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हमारा भी बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें। इसका मतलब है आप दुश्मन के साथ भी थे और उनके दोस्त के साथ भी थे। तो ये तो इससे एतमाद दुनिया का आपसे शेक होना वो एक लाजमी बात है। और लेकिन दूसरी तरफ अब दुनिया के पास भी कोई बहुत बड़ी ऑप्शन नहीं है कि कोई रास्ता। अब एक ज़मीनी हकीकत ये है कि तालिबान एक पूरे मुल्क पे काबिज हो चुके हैं, और तालिबान वो हैं जो कि जिन्होंने अभी काबीना ऐलान किया, तो उसमें आपने देखा कि 5-6 तो वो दहशतगर्द हैं कि जिन पे FBI ने कितना सर की कीमत रखी हुई है। तो एक रिनाउंड दहशत गर्द ग्रुप, और जिसके बहुत एक्सट्रीमिस्ट ख्यालात हैं, उससे आपने अमेरिका ने मुज़ाकरात किए, और उसके बाद जो सूरत हाल बनी, गो के इराद लग ये रहा था कि कुछ अर्सा सर्वाइव कर जाएगी अफगान हुकूमत और वहाँ की आर्मी, लेकिन सब चीज़ें कोलैप्स कर गई। उसकी अलग से वजूहात है, उस पर भी डिस्कस कर सकते अच्छा हैं। असद भाई, मैं माजरत चाहूंगा, आपने कहा कि पाकिस्तान ने डबल गेम की यहाँ पे, लेकिन असल चीज ये है सर कि पाकिस्तान ने खाली डबल गेम नहीं की, हर बंदा यहाँ पे अपनी बका की जंग लड़ रहा है इस रीजन में। अगर आप देखें तो रशिया भी उस डबल गेम का हिस्सा है, चाइना भी डबल गेम का हिस्सा है, इंडिया अपने एंड के ऊपर अपना एक मैदान सजाए बैठा है उस पूरे रीजन के अंदर। और अमेरिका, मैं और आप अभी ऑफलाइन भी बात कर रहे थे सर, तो अमेरिका भी तो इसी खेल का हिस्सा है ना सर। वो भी तो डबल क्रॉस ही कर रहा था, एक तरफ तालिबान से हाथ मिला रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे हुकूमत बना के बैठा हुआ है। तो ये खाली पाकिस्तान को दोष देना मेरा ख्याल से थोड़ी ज्यादती नहीं हो जाएगी? नहीं, दोस्त की बात नहीं है। देखें, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और डबल गेम करने में बड़ा फ़र्क है। पहली तो बात यह है, अमेरिका वहाँ नहीं बैठा, रशिया वहाँ नहीं बैठा, उनके अपने इंटरेस्ट हैं रीजन में, लेकिन डायरेक्ट वो हर्ट नहीं होंगे।
ہم نے جو کیا اس کے اثرات ہمارے سامنے ابھی آپ دیکھیں کہ جولائی سے اس آج کے ستمبر کے مڈ تک 50 اٹیک ہو چکے ہیں ٹی ٹی پی کے پاکستان کے اندر، اور بڑے ہی اسٹریٹجک اور بڑے سکسیسفل انہوں نے اٹیک کیے ہیں. تو ہمارا تو اس میں بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے نا، ہمیں تو یہ تشویش ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ہمارے اپنے مفاد میں نہیں ہے کہ آپ کس طریقے سے کرتے کیا کرتے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے. لیکن ہم نے ڈبل گیم جو کی ہے، جس کو اگر کی بھی ہے انہوں نے بھی کی ہے، تو انہوں نے مذاکرات اوپن کیے ہیں. انہوں نے ہر کسی کو پتا تھا کہ دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں. آپ کی کوئٹہ شورا جو ہے وہ لوگوں کو ایک اوپن سیکرٹ کی طرح پتا تو تھا، حقانی کا پتا تو تھا، لیکن آج تک آپ نے تسلیم نہیں کیا کہ حقانی جو ہیں وہ ان کو آپ نے سہارا دیا ہوا تھا، ان کو آپ سپورٹ دیتے تھے، کوئٹہ شورا کو آپ نے تحفظ دیا. تو یہ فرق ہوتا ہے. انہوں نے جب مذاکرات کیے ہیں تو اوپن کیے ہیں، اور انہوں نے وہاں آئے ہوئے تھے تو وار لارڈز کے ذریعے ہی حکومت کی اس کا خمیازہ بھگتا کہ اتنا خرچ بھی کیا اور وہ نتیجے نہیں نکلے. وہ ایک الگ ایشو ہے. ہم اپنے پاکستان کا کردار دیکھیں تو پاکستان نے ایک بڑے واضح انداز میں کوئی اپنی دور اندیشی نہیں دکھائی کہ خاص طور پہ وار اینڈ ٹیرر کے دوران ہی آپ کے جن کو آپ اسٹریٹجک ایسٹس کہتے تھے، انہوں نے 70,000 بندہ آپ کا مار دیا، اور آپ نے ان سے نرمی کرتے رہے. وہ آپ کے فوجیوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتے ہوئے ویڈیوز بنائیں، آپ نے ان سے نرمی کی. وقت ہے کہ اے پی ایس کا واقعہ ہو گیا، پریشر بہت بڑھا، پھر آپ نے آپریشنز کیے سخت، اور اس میں آپ نے بہت ہی شاندار کامیابی بھی کی. اس میں ہمیں پاکستانی فوج کے جو پروفیشنل سائیڈ ہے اس کا معترف ہونا پڑے گا کہ انہوں نے، اور پھر سوات میں یہ تو ہے. لیکن اب آپ ٹھیک ہے امریکہ ہار گیا جنگ، یقیناً ہار گیا، آپ ان سے لڑائی نہیں کر سکتے اس طریقے سے، لیکن آپ کا اگر اتنا آپ نے سپورٹ دی تو اب دنیا یہ توقع کر رہی ہے کہ آپ کچھ ڈیلیور بھی کریں، آپ کا ان پہ اثر بھی ہونا چاہیے. اگر آپ نے اتنی سپورٹ بھی کی ہے اور وہ آپ کی بات نہیں مان رہے کوئی، وہ اپنی آج بھی آپ نے دیکھا عمران خان کا انٹرویو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو تمام ان کو شامل کرنا چاہیے، تمام گروپوں کو حکومت میں شامل کرنا چاہیے، تمام ایتھنک گروپوں کو، اخوان گروپوں کو حکومت بنانے میں شامل کرنا چاہیے، لیکن کوئی بات نہیں آپ کی مان رہے. وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں سائڈوں سے میں معذرت کے ساتھ اسد بھائی، وہ عمران خان کی بات نہیں مان رہے، جن کی بات انہوں نے ماننی ہے وہ ان سے کابل میں بیٹھ کے ان کے ساتھ قہوہ بھی پی رہے ہیں اور ان کی بات بھی مانی جا رہی ہے. تو اب علی بھائی کو بھی بیچ میں شامل مانی جا رہی ہے. ٹی ٹی پی ان کے ہاتھ میں نہیں، انہوں نے کہا جی آپ خود ٹی ٹی پی کو سزا دینی ہوتی تو احسان اللہ احسان کو بھگایا نہیں جاتا. یہ بھی اوپن سیکرٹس ہے نا سر. تو اپنے ہاتھوں کے پالے ہوئے بچوں نے آپ کے دوسرے بچوں کو مار دیا تو کیا ہوا؟ بچوں کی آپس کی لڑائی تھی. دے آر لوکنگ ایٹ اٹ لائک دس انفارچونیٹلی. علی بھائی کو شامل کرتے ہیں سر پروگرام میں. علی بھائی وہ کہتے ہیں نا کہنے کو جشن بہارا ہے، عشق یہ دیکھ کے حیراں ہے کہ طالبان جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے پاکستان میں، جشن کا ماحول ہے، سما ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ جی شکریہ ذل حسین. اسد بھائی کا شکریہ، انہوں نے ایک بات کو صحیح انداز میں آغاز کر دیا. انہوں نے، آپ نے ان سے کوشچن بھی کر دیا آگے سے. دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی بات جو آپ کر رہے ہیں نا کہ جشن تو ہے، مطلب جشن پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے، اور جو ہمارے بھائی بندے ادھر کینیڈا میں پاکستانی ہیں وہ بھی جشن منا رہے ہیں. مساجد میں بھی کچھ لوگ یہ بات کر چکے ہیں کہ بڑی بات ہے یہ مجاہد. ویسے ان کی لسٹ بنا کے ہمیں دینی نہیں چاہیے گورنمنٹ کو یہاں پہ کہ جو جشن منا رہے ہیں. ویسے گورنمنٹ بھی ہماری کینیڈا کی بیچاری ایسے ہی ہے، کوئی صحیح گورنمنٹ آ جائے، پیپلز پارٹی آف کینیڈا آ جائے تو شاید کوئی فرق پڑے. اس سے پہلے کوئی فرق نہیں پڑنا، تو وہ میکسم برنیئر آ جائے تو. لیکن خیر
یہ ہے کہ جو یعنی آپ اس کو بھی لیاری بنانا چاہتے ہیں کیلگری کو، مجھے لگتا ہے، اور ایڈمنٹن کو. نہیں، لیاری نہیں بنے گا. اگر وہ آ جائیں بالکل صحیح ہو جائیں گے آپ لوگ. ٹرمپ نے صحیح رکھا ہوا تھا. ٹرمپ، وہیں سے بات شروع کروں گا. ٹرمپ نے مذاکرات بھی بڑے اچھے کیے اوپن ہو کے، اور ساتھ میں انہوں نے اس گروپ کو بھی ٹائٹ رکھا ہوا تھا جو اب یہاں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. ان کو بھی اس نے چیک دی ہوئی تھی کہ تم لوگ زیادہ نہ پھیلنا، میں دیکھ لوں گا تم لوگوں کو بھی، واپس بھی بھیج سکتا ہوں. تو یہ ذرا ان کی اس کی اچھی پالیسی تھی. ابھی جو بات ہو رہی ہے اس پہ آتے ہیں. اصل پہ دیکھو اس میں جو مین چیز ہے نا، ضلع اپنا اسد بھائی کہہ رہے تھے نا جو کہ نقصانات ہمارے معاشرے میں. دیکھیں آپ باقی سب چیزیں چھوڑ دیں، یہ چیز اس پر غور کریں کہ اس سے ملائیت، مذہبی تعصب، مذہبی منافرت، مذہبی انتہا پسندی جو ماشاءاللہ پہلے ہی کافی اچھی خاصی ہے، اس کو بڑی تقویت ملے گی. اس کو آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، کس حد تک آتی ہے، کیا اس کے اثرات ہوں گے، کتنے بم وہ سکسیسفلی چلائیں گے، کتنے ٹارگٹ سیٹ کریں گے، خدا نہ خواستہ اے پی ایس کریں گے دوبارہ یا نہیں کریں گے. اس باتوں کو تو آپ ایک طرف رکھیے. ایک جنرلی دیکھیں کہ جو آلریڈی ماشاءاللہ پورا معاشرہ مذہبی انتہا پسندی کے گرفت میں ہے، اس میں مزید کتنی تقویت ملے گی. یہ چیز ہے جو سب سے خطرناک ہے. ہمارے اپنے ہوم گرون جو مزید مذہبی گروہ ہیں ایسے خطرناک قسم کے، ان کو آپ دیکھیں نا کتنی موٹیویشن ملتی ہے اس سے، اس سارے واقعے سے، اور ان کی سیلیبریشن سے ان کو اور تقویت ملتی ہے. تو یہ چیز ایسی ہے نا کہ یہ آگے بڑھے گی، اس سے یہ اب کم نہیں ہوگی اس ملک میں. یہ ملک کے یہ معاشرے میں یہ چیز خطرناک حد تک اور پھیلے گی اور اس کے اثرات ہوں گے. اب اس میں سے کوئی نیا گروپ آتا ہے، ٹی ٹی پی واپس آتی ہے. ٹی ٹی پی کیا کرتی ہے، اس کی کتنی کوئی اس کی جو کیا کہنا چاہیے کہ ان کی اس وقت ریچ ہے پاکستان کے اندر، وہ تو نظر آئے گا کچھ عرصے بعد. بہت ارلی تھا ابھی اس کو سیلیبریٹ کرنا بھی، اور بہت ارلی ہے اس پہ بات کرنا بھی، کیونکہ جو افغانستان کے اندر ہوا ہے وہ بھی ابھی 100% کلیئر نہیں ہے. بہت سے لوگ سی این این دیکھ لیں، باقی ادارے دیکھ لیں، وہ دبا کے اس وقت جس کو کہتے ہیں تنقید کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کے اوپر. لیکن امریکنز اتنے سادے بھی نہیں اور اتنے بھی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ اس طرح چھوڑ کے گئے ہیں. یقیناً ان کے پاس پلان 2 3 4 کچھ ہوں گے، بہت سی پلانز ہوں گے جو ہمیں ابھی جو انفولڈ ہوں گے وقت کے ساتھ ساتھ. خطرہ اسی بات کا تھا کہ بہت بڑی خانہ جنگی ہو، اور اس خانہ جنگی کے اندر بہت سے لوگ اپنے فائدے اٹھائیں، جس میں شاید چائنا بھی اندر گھستا. میں معذرت کے ساتھ ایک چیز آپ کو کریکٹ کرتا چلوں، اللہ کے پلان کے آگے امریکہ کے پلان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں وہ تو ہے. اب دیکھیں نا اس پہ بھی ایک بات کرتے ہیں آگے، لیکن جو سب سے اللہ زیادہ کا آپ پلان دیکھیں یا طالبان کا پلان، یہ اب دیکھیں اللہ اور طالبان کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں نہ آئیں. نہ آئیں، آپ لوگ نہ آئیں اس میں. دیکھیں جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اشرف غنی نے جس انداز میں اپنے آپ کو پل کیا وہاں سے اور خانہ جنگی سے بچایا افغانستان کو، اس کے نتیجے میں بہت سی جو خواہشات تھیں وہ نہیں پوری ہو سکیں. عزت بھائی نے ذکر کیا حقانی گروپ کا، اور ہمارے ماشاءاللہ بریلینٹ موسٹ اسمارٹ پرسن ان دا ورلڈ جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے بھی کچھ فرمایا تھا کہ حقانی جو ایک ٹرائب، حالانکہ حقانی کوئی ٹرائب نہیں ہوتا، وہ بار بار کہہ رہے تھے حقانی ٹرائب، حقانی ٹرائب. اس کو کچھ میرا خیال ہے بریفنگ بھی کوئی نہیں کرتا اس کو کوئی بات کیسے کرنی. اینی ویز ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے. یہ پریٹینڈ زیادہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے، میرا اپنا خیال ہے، پریٹینڈ زیادہ کر رہے ہیں کہ ہم سب کچھ کر لیا، ٹھیک ہو گیا، انڈیا کو بھی ہم نے مار بھگایا افغانستان سے. یہ اتنی سمپل سی چیز نہیں ہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی. میرا وہی رونا ہے کہ جو اس بائی کے دا وے حقانیز جس ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں اس کا نام ہے زادران ٹرائب. That's true. وہ اگر ویکیپیڈیا پہ چلے جاتے تو بہتر ہوتا. جی وہ حقانی ایک گروپ کا نام ہے، کوئی ٹرائب نہیں ہے، وہ سب کو پتہ ہے. ایک شخص کو نہیں پتا، وہ بول رہا تھا. اینی ویز فردر ایک جو آپ نے جو بات کی تھی نا کہ اللہ کا ماشاءاللہ پلان وہ ہے. دیکھیں اس طرح سے یہ بات اگر آپ تھوڑا سا اس میں مزہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہیبت اللہ ہمارے نئے امام خمینی ہیں،
خاص طور پہ ایک خاص جو مکتبہ فکر ہے اس کے لیے، کیونکہ اب جو اہل تشیع وہ تو نہیں کر سکیں گے ان کو بیعت، لیکن جو باقی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ہم سب کو فوری طور پہ ہیبت اللہ کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرنی چاہیے، کیونکہ جب خلافت قائم ہو جائے نا تو یہ مسلمانوں کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ وہاں جائیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور اس کو اپنا سب کچھ مانیں، اور پھر وہ جو کہتے ہیں آپ پھر اس کو کریں، کیونکہ یہ اگر اتنی اچھی چیز ہے تو پاکستان میں ضرور ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے آپ میں ایک اور شاید آپ کا کوشچن ہو یہاں کے حوالے سے بھی میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو اثرات ہوں گے، لیکن وہ پھر آگے بات کرتے ہیں، آپ کنٹینیو کریں اس کو۔ جی جی بالکل، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ یہاں پہ کیا اثرات ہوں گے، اس کے اوپر ایک اسپیسیفکلی ہم، کیونکہ ابھی آپ نے خاص طور پہ ان حضرات کا بھی ذکر کیا جن کو میرے خیال سے تو اٹھ کے پاکستان چلے جانا چاہیے یا افغانستان چلے جانا چاہیے۔ ہیبت تو اللہ کی بات کرنے سیدھا ایگزیکٹلی افغانستان۔ ہیبت اللہ کے نام میں بھی اللہ آ رہا ہے، دیکھیں اب یہ تو اب اللہ کے کام ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، تو آپ جیسے لوگ سڑتے رہیں بیٹھ کے تو اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے نا پھر۔ اچھا اسد بھائی، علی بھائی نے جو ہے خاصا اس کو وہ مزید اس کو آگے بڑھایا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے سر، آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا، جس کے اوپر بھارت کی سازش جو ہے اس کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ یہ بھارت نے ایکچولی ان کے کوچ کو کال کر کے کہا تھا کہ اب تم نے نہیں کھیلنا، تو انہوں نے اس کی آنکھیں بند کر کے اچھے بچوں کی طرح بات مانی اور آگے چل پڑے۔ دلے آپ یہ یہ بھی بھارت بھارت کر کے ڈرایا نہ کرے، انڈیا نام ہے۔ نہیں بھارت دیکھیں، وہ جو ہمارے صحافی اچھے والے ہیں جو ہے نا، جو محب وطن صحافی ہیں، جو وہ کہتے ہیں میں اس کو فالو کروں گا، اور دیکھیں آپ مجھے گمراہ مت کریں پلیز۔ تو اسد بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انڈیا نے ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے یا بھارت ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، یہ اس کے مقابلے میں پھر آئی ایس آئی یا جو ہماری ملک کی جو ایجنسیاں ہیں، جس طرح آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا تھا، وہ جو کام کر رہی ہیں وہ پھر ٹھیک نہیں کر رہی، کیونکہ وہ ہمیں کرکٹ تک تو کھیلنے نہیں دے رہا انڈیا، اور وہ ہمیں کیا جینے دے گا اس دنیا میں۔ یقیناً یہ جو آج اپنا نیوزی لینڈ کا دورہ واپس ہو جانا اور کھلاڑیوں کا واپس چلے جانا، یہ ایک افسوسناک بات تو ہے، کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہاں ایک ہی تفریح رہ گئی ہے، یہ کرکٹ، اور لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں اور یقیناً بہت شوقین ہوتے ہیں، تو وہ مایوسی ہوئی۔ لیکن یہ وہی چیز ہے جس کا آپ بھی، میں بھی، علی ڈار بھی اور بہت سے مطلب بہت سنجیدہ لوگ جس بات سے جو خدشہ تھا کہ طالبان کے آنے سے ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے، اس کے اثرات آئیں گے اور ہمیں اس کی پیش خیمی کرنی چاہیے کہ ان اثرات سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ اثر کیا تھا؟ دہشت گردی کا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ٹی ٹی اے کا حصہ ہے، اور ٹی ٹی پی نے اپنا پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ نے زیادتی کی اور ہم نے آپ سے بدلہ لینا ہے، اور ہم نے پورے پاکستان میں شریعت نافذ کرنی ہے۔ اب انہوں نے میسج، جو میڈیا میں بھی یہ باتیں آئیں کہ جب ٹی ٹی اے کو نمبر 1 نے، آئی ایس آئی کے چیف نے جا کے کہا جی ان کو سمجھائیں اور ان کو کہیں کہ ہم ان کو عام معافی دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ آپس کا ہے، آپ دونوں جانیں۔ انہوں نے کہا ہم مداخلت نہیں کریں گے، خبر یہی آئی، اور سلیم صافی اور ان سے بات کرتے ہوئے ان کے نمائندوں نے بھی یہی بات کی کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری زمین استعمال نہ کریں، اور اس طریقے سے روایتی باتیں انہوں نے کر دی۔ تو یہ خدشہ تھا اور خدشہ ہے۔ اب جب خدشات ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انڈیا کو تو ابھی چھوڑ دیں، سب سے پہلے تو اس ڈی آئی جی کو پکڑیں، پنڈی کے ڈی آئی جی کا وہ نوٹیفیکیشن تھا غالباً، کہ جس میں کہا گیا کہ اسپیسیفکلی کہ تھریٹ ہے، اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کا ذکر تھا، تو وہ کیوں را کے پے رول پہ ہے آپ کا پولیس افسر کہ جس نے سیکیورٹی تھریٹ جاری کی؟ ایک تو تو یہ، شیخ رشید تو کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ کچھ شیئر ہی نہیں ہوا۔ اچھا تو اب شیخ رشید کو وزیر داخلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر اس کو اتنا بھی نہیں پتا، انٹرنیٹ پہ ہر جگہ وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے اور سب خبروں میں آیا، تو وہ صوبائی حکومت نے جاری کیا، مطلب وہ پولیس جو ہے پنڈی کی وہ صوبائی حکومت کی متحد ہے، لیکن بہرحال سر تو بزدار صاحب پہ ہی آ گیا نا الزام، سارا بزدار بھائی جان پہ ڈال دیتے ہیں۔
ایگزیکٹلی وہ اس کے لیے موجود ہے. تو وزیر داخلہ کو تو بہرحال پتہ ہونا چاہیے. پھر وزیروں نے اور انہوں نے ایک اور کام کیا. اب آپ ڈیمیج کنٹرول تو کر لیں, بلکہ انہوں نے کہا جی یہ سازش ہے, اور سازش میں برطانیہ کو بھی شامل کر دیا. تو آپ نے ایک اور کو ناراض کر دیا. انڈیا تو اور برطانیہ نے ویسے بائی دا وے پاکستان کو آج ہی ریڈ لسٹ سے بھی نکالا, مجھے لگتا ہے وہ واپس ڈال دیں گے. وہ تو کووڈ کی ریڈ لسٹ تھی. تو اب دیکھیں یہ ہم کتنے نادان دوست ہیں. اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پی آئی اے کے وہ جو انہوں نے تقریر کی پارلیمنٹ میں, وہ جو ہوا بازی کے منسٹر تھے, انہوں نے سارے پائلٹ ہی اپنے کہہ دیا کہ یہ 2 نمبر ہے, اور پوری دنیا نے ابھی تک آدھی سے زیادہ دنیا نے پی آئی اے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. تو یہ اسی طرح ہم بہت اپنا نقصان کرنے میں ہمارے نادان دوست جو ہیں, اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویسے اشرف بھائی آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, سوری میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن آپ نے جن پائلٹس کا ذکر کیا, ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں افغانستان میں ایک پائلٹ جو اس کے اوپر بڑی تالیاں بج رہی تھیں, بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ اس نے بڑی بہادری کے ساتھ وہاں پہ مسافروں کو لیا اور بحفاظت پاکستان پہنچا دیا, رائٹ. اس پائلٹ کا نام بھی اس لسٹ میں تھا جو وزیر ہوا بازی نے ایشو کی تھی. تو یہ تو ہمارے خیالات ہیں. جی سوری کنٹینیو. تو یہ بات وہی ہے کہ آپ دوسروں کی سازش کہتے رہیں, اور میں اس کو ایک اور طرح دیکھتا ہوں. دیکھیں دشمن جو ہے اس سے آپ توقع کیوں رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بھلا کرے؟ آپ نے جب ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے اور آپ اس کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں, وہ آپ کے خلاف کر رہا ہے, تو جہاں موقع ملے گا وہ اپنا سکور سیٹل کریں گے. یہ ایک طے شدہ بات ہے. لیکن ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم اس کے لیے کیا پیش بندی کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے یہ دورہ افسوسناک تھا, لیکن ایک لحاظ سے اچھا ہوا ہے. کس طرح اچھا ہوا ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا تو زیادہ نقصان ہو جاتا. ابھی تو یہی ہوا نا کہ لوگوں کو تھوڑی سی مایوسی ہوئی, اور ہم نے اپنے جو منسٹر رکھے ہوئے ہیں بھونپو, ان کی وجہ سے اپنی اور سبکی کروا لی. آپ کیا کہہ رہے ہیں, بھونکو؟ سوری, یہ بھونپو ہوتے ہیں, ایک بھونپو ہوتا ہے, میں سمجھا بھونکو کہہ رہے ہیں. سوری وہ بھی ٹھیک ہے, خاص طور پہ وزیر داخلہ کے لیے تو وہ بھی بالکل مناسب لفظ ہے کہ اتنے اہم عہدے پہ بیٹھ کے آپ اس طریقے سے غیر ذمہ دارانہ باتیں کریں, اور آپ کو شرمندگی بھی پھر نہ ہو. تو یہ کوئی بنانا ریپبلک, ایٹمی طاقت کو بنانا ریپبلک بنا کے رکھ دیا, اتنی غیر سنجیدہ حکومت, اور اتنا زیادہ یو ٹرنز جو ہیں. اظہر بھائی خارجہ والے کے بارے میں کچھ بتائیں نا, اس نے بھی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے نا کہ ہمارے, اس نے تو آلموسٹ طالبان کو پہلے ہی مان لیا نا. وہ کوئی سٹیٹمنٹ تھی نا پچھلے 2 دن پہلے, کب تھی؟ اس نے ٹی ٹی پی کو معاف کرنے کے بارے میں کہا. میں اسکرین پہ آپ کو دکھا دوں کہ ٹی ٹی پی نے جو جواب دی ہے. جی جی, اب وہ جواب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم, آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے, ہم آپ کو معاف نہیں کر رہے ہیں. تو یہ حال ہے. آپ عام معافیوں کا اعلان کر رہے ہیں, اور اینڈ پہ جا کے میں سمجھتا ہوں اگر آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے کیا وہاں سے وہ کرنا ہے, کہ پھر ان کو ہو سکتا ہے کچھ وزیرستان اور اس کا علاقہ ان کے حوالے, باجوڑ اور کچھ علاقہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ لوگ لڑنے والے نہیں ہیں. یہ جو ہمیشہ ابھی وہ ایک ڈیفینس اسٹریٹجک اینالسٹ جو ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فیصلہ کرتے ہوتے ہیں کہ کون سی جگہ اہم ہے, کس کا دفاع کرنا ہے, کون سی اہم نہیں ہے, اس کا دفاع نہیں کرنا. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وزیرستان کے کچھ علاقے غیر اہم ہو جائیں گے, اور ہو سکتا ہے جب وہ ان کی اچھی طرح کٹاس لگائیں گے تو وہ کر دیں گے. ان افلاطون کا کیا نام تھا, یہ کس افلاطون کی بات؟ وجاہت اللہ یا کچھ صافی, وجاہت اللہ صافی یا اس طرح کے وہ صاحب ہیں, اور ریٹائرڈ میجر ہیں, اور اسپیشل سروسز گروپ کے افلاطون ہیں بالکل. تو اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے سانپ پالے ہیں اپنے بیک یارڈ میں, کہ وہ پڑوسی کو جا کے صبح صبح ڈسا کریں, اور پھر سارا دن آپ ان کو دودھ پلائیں تاکہ ان میں زہر تازہ بن جائے, اور دوسرے دن پھر جا کے وہ کریں, ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ آپ کو بھی ڈسیں گے. تو آپ
تو یہ جو روایت قائم کر دی گئی ہے اس سے کس طرح نکلنا ہے اس پہ اب غور ہونا چاہیے تھا. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اور ارشد بھائی اس کے اندر کیونکہ اب ہم اس کو ریپ اپ کی طرف بھی لے کر چلتے ہیں پروگرام کو, ایک چیز میں یہ بتانا یا ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا جس وقت امریکہ نے 9/11 کے بعد افغانستان پہ حملہ کیا, یہ وہی وقت تھا جب امیر المومنین اس وقت کا ملا عمر اپنی شلوار چھوڑ کر موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھاگا تھا. اس زمانے میں پاکستان ان طالبان جو آج افغانستان میں حکومت کر رہے ہیں ان کے خلاف کھڑا ہوا تھا, اور ان طالبان کے ساتھ کون تھا؟ ٹی ٹی پی. یہ وہی ٹی ٹی پی تھی جو ان طالبان کا جھنڈا لے کر پاکستان میں مختلف کاروائیاں کر رہی تھی, اس پاکستانی فوج کے ساتھ لڑ بھی رہی تھی. پاکستانی عوام کو, جس کو ہم کہتے ہیں 80,000 لوگ مارے گئے, جس میں سے اکثریت 90% سے زیادہ سویلینز کی ہے, وہ مارے گئے. تو اصل اس میں قربانی ویسے سویلینز نے دی ہے, فوجیوں نے اتنی قربانیاں نہیں دی ہوئی, سویلینز نے بھی بہت بڑی تعداد میں قربانی. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو افغانی طالبان ہیں یہ پاکستان کا ساتھ دیں گے یا اس کا ساتھ دیں گے جس نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا؟ علی ڈار سے پہلے ایک جملہ میں اس بارے میں کہوں گا کہ یہ جو میں آپ ہی سے سوال کیا, علی بھائی سے اور سوال کرتا میں نے, یہ سوال آپ ہی سے تھا. ٹھیک ہے, شکریہ. دیکھیں 2 نمبری جو ہے نا وہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتی. آپ جب ڈبل کراس کرتے ہیں اور ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو آپ کسی کو بھی اپنا جتنی بھی اس کی فیور کر دیں وہ اس کے دل میں آپ کے بارے میں شک رہے گا. تو آپ نے جو مثال دی, ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے افغانی طالبان کو خوب پھینٹا لگایا اور پکڑ کے ہم نے حوالے کیا, گوانٹانامو بے ہمارے لوگوں نے بھروایا. بالکل بالکل. اور مشرف کی کتاب میں وہ فخر سے بتا رہا ہے اور وہ نام دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے. اور تو سر چند ڈالرز کی عوض ہم نے عام پاکستانیوں کو اٹھا کے ان کے حوالے کیا ہوا انہی فوجی حکمرانوں نے. صرف عام پاکستانی ہی نہیں, عام پاکستانی کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی آپ جس وقت اٹھا لیتے ہیں ان کو مار ڈالیں یا جو کر دیں, وہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن یہ جو طالبان ہے یہ تو ایک ملیٹنٹ گروپ ہے نا, وہ تو آپ کے ساتھ لڑ بھی سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو یاد ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور میں ٹویٹر پہ ایک سپیس میں تھا تو ٹی ٹی پی کے ایک صاحب آئے ہوئے تھے وہاں, اور وہ اس وقت بھی افغانستان میں تھے. انہوں نے کہا ہمیں ہر چیز یاد ہے اور ہم کہیں نہیں بھولے. اور نہ ہی انہوں نے اس صاحب, وہ کوئی آفیشل ان کے وہ ریپریزنٹیٹیو نہیں تھے, لیکن اس گروپ کے اہم آدمی تھے, اور وہ کہہ رہے تھے واضح کہ افغان طالبان بھی یہ بات نہیں بھولے اور دوسری طرف امریکہ بھی نہیں بھولا. اب آپ جو فتح کا جشن منا رہے تھے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی طرف دوست نہیں رکھے خارجی معاملات میں. ہم ہر جگہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو تھوڑی سی ایمانداری دکھانی پڑتی ہے, کہیں سنسیئرٹی دکھانی پڑتی ہے. جب جو انسان اپنے سے سنسیئر نہیں ہے وہ اپنے دوست سے کیا سنسیئر ہوگا اور دوست کے دوست سے کیا سنسیئر ہوگا. مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے ہمیں, جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان بھی ہماری وہ بات ٹی ٹی پی کو چھوڑ دیں, اس طریقے سے نہیں مانتے. جو دنیا ہے وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان, توقع رکھتی ہے کہ پاکستان کوئی اپنا اثر رسوخ دکھائے. پاکستان کا اثر رسوخ ایک حد تک ہے, اس سے آگے نہیں ہے. اسی وجہ سے کہ آپ نے ان کے ساتھ بھی ڈبل گیم کھیلی تھی. دراصل بدقسمتی کے ساتھ ہم 2 نمبری بھی 2 نمبری کے ساتھ کرتے ہیں. 2 نمبری کو اگر کام کروانا ہے تو اس کو بھی 1 نمبری کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اب علی بھائی آپ کی طرف آتے ہیں سر, اور پروگرام کو آخر کی طرف لے کر چلتے ہیں. پاکستانی, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا کہ ایون کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ پاکستانی ہو جائیں, امریکہ میں ہوں, لندن میں ہوں, یورپ کے کسی اور ملک میں ہوں, خوشیاں منا رہے ہیں کہ طالبان آ گئے ہیں, ان کا حکومت آ گئی ہے اور شریعت نافذ ہو جائے گی, اور جیسے پتہ نہیں کوئی جھنڈا یہ پوری دنیا میں لہرانے جا رہے ہیں. تو اس کا امپیکٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں رہنے والے جو مسلمان ہیں خاص طور سے ان کے اوپر کیا ہوگا؟ جی میں بالکل اس پہ آتا ہوں. ایک چھوٹا سا جملہ, میں یہ نیوزی لینڈ والے ٹیم کی جو واپسی اس کے اوپر, یہ جسنڈا نام ہے نا پرائم منسٹر کا, جو ہیں بڑی
پاپولر تھیں پاکستان میں بیکاز آف دیٹ unfortunate incident that happened in New Zealand, right? A mosque attack and all that. So جی yes, of course, they have their own way of dealing with those situations, and they do it the pretty proper way. تو اس نے کیا تو بڑی پاپولر ہوگی. کچھ جاہلوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مسلمان ہوگی, حالانکہ وہ ایگنوسٹک ہے. I think she is born Catholic but she left religion and whatever, that's her thing. تو اس کو ویسے پی ایم نے فون بھی کیا, آپ کے جو ہیں موسٹ پاپولر موسٹ ہینڈسم, تو وہ اس نے میرے خیال رسپانس نہیں دیا صحیح. اینی ویز دیٹ از شکر کرے اس نے کال اٹھا لی ہے. وہ تو ہمارا پی ایم تو بیچارہ منتیں کرتا پھر رہا, خدا دا واسطہ. ابھی سی این این کے انٹرویو میں دوبارہ کہہ رہا تھا کہ بائیڈن جو ہے مصروف آدمی ہے. سوری مصروف ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ چیز ہے. اور ایک یہ سینٹنس بھی میں بولوں گا, بڑی اچھی بات حضرت بھائی نے کی کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان یہ ایک ہیں اور یہ ہماری بات نہیں سنتے. درست ہے, ان کے ساتھ اچھا ہم نے بالکل نہیں کیا. ملا ضعیف کی کتاب بے شک ضرور پڑھ لیجئے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو پڑھ لیں تو کچھ کلیئر ہوتی ہے بات. میں نے ویسے ابھی وہ کتاب خود نہیں پڑھی, میں دوسروں کو کر رہا ہوں, میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے ابھی میرے ہاتھ نہیں آئی. کچھ میں نے اقتصابات پڑھے. آپ کا سوال جو ہے وہ پاکستانیوں کے یہاں پہ بیہیویئر پہ ہے. بڑا خطرناک یہ ہمارا بیہیویئر ہے. اگر ہمیں کوئی خاص تکلیف ہے ویسٹ سے اور ہم ویسٹ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ تو طالبان کا تو یہ ایجنڈا ہے. وہ تو کہتے ہیں ویسٹرن لائف, اور ویسٹرن لائف گزارنے والوں کو وہ وہاں بھی نہیں چھوڑتے, تو یہاں تو وہ پھر تو یہ ویسٹ کی جو دشمنی ہے, اور ویسٹ میں رہ کے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈالر نہیں چھوڑتے یہ لوگ. مطلب مجھے آج تک ڈالر کمانے نہیں آئے, میں کوشش کر رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے جو طریقے سے ہو سکتا ہے, لیکن یہ ڈالر بڑے اچھے کماتے ہیں یہ لوگ, لیکن ویسٹ کے بڑے دشمن ہیں. آپ کفار کو دھوکہ نہیں دیتے نا, جو کہ جائز ہے ان وہ لوگوں کے نظر. کوشش پتہ نہیں اللہ نے اس کے لیے نہیں دی. اچھا, اس کے بعد وہ پوائنٹ یہ ہے کہ میں ابھی جیسے اسپیس کی بات حضرت بھائی نے کی, میں ایک اسپیس میں تھا, کنسرویٹو پارٹی کی اسپیس چل رہی تھی. اوور I don't know how many 200 people were there. کچھ بڑے صحافی بھی تھے اس میں کینیڈا کے, باقی لوگ بھی تھے, اور کینیڈین ایکس منسٹر ہیں الیگزینڈر جو بڑے فیمس رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے, سفیر بھی رہے ہیں افغانستان میں, اور کنسرویٹو پارٹی کے لیڈر ہیں, اور وہ انہوں نے منسٹر سیکشن تھے. پاکستان کا ٹیگ بھی جی وہی تو وہ بھی اس میں تھا. میں نے وہ اسپیس سنی ہے, آج ہی کی اسپیس ہے, آپ سے گوش گزار کر دیتا ہوں. میری بات نہیں ہے, کوٹڈ اینڈ کوٹڈ ان کا ہے, ان لوگوں کی اسٹیٹمنٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سب میں پاکستان کا بہت خراب کردار ہے. پاکستان, انہوں نے کہا کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ اینڈ ایز اے نیشن ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اس کے اندر ایک نرو ہے جس کو ان پلگ کرنا یا پتہ نہیں کچھ اس طرح کے لفظ وہ بول رہے تھے. اس کے بعد جو لفظ میں نے سنا, انہوں نے جو بات کی, انہوں نے صاف صاف نام لیا ISI. اس کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہیں. اور وہ اس نے کہا کہ یہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس نے کلیئرلی کہا کہ اتنے $1 بلین امریکنز ان کو دے رہے ہیں, ہم ان سے یہی خواہش کریں گے کہ وہ یہ پیسے, یہ لائن جو بھی پیسہ جا رہا ہے فوراً بند کیا جائے اور پریشرائز کیا جائے. اچھا, یہ تو ہو گیا نا انٹرنیشنل, وہ جانے, امریکنز جانے. کل کو کنزرویٹو الیکشن ہے, منڈے کو موسٹ لائکلی کنزرویٹو بھی اس پوزیشن میں ہے کہ گورنمنٹ بنا لے. بہت اچھے چانسز بن رہے ہیں ان کے, کیونکہ ٹروڈو نے جو غلطی کی ہے کہ الیکشن کال کیا, مے بی وہ ٹروڈو ہی بنا لے, لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن اٹس ریئلی اپ ان the air right now, or anybody's election. It's tossed up election, anyone can get it. So ابھی اس میں ہمیں یہ, میں نے جو سنا ہے اس سے اب اپنی بات کرتے ہیں. ہم سب یہاں جو جشن منا رہے ہیں, یہ دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں. دنیا سے مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی ہمارے علاوہ جتنی, دیکھو 180 ملکوں سے یہاں لوگ آتے ہیں, شاید 200 ملکوں سے. ہم تو صرف اپنی دنیا میں مست ہیں نا, پاکستانی مسجد جا رہے ہیں, اللہ اکبر, یہ وہ فلانا ٹمکانا. لیکن دنیا کے 180 ملکوں سے یہاں لوگ ہیں. خود یہاں جو مین اسٹریم کینیڈینز جن کو ہم کہتے ہیں, بہرحال جو بیسکلی کافی عرصے سے ہیں, 2-3 جنریشن سے, چاہے وہ کسی بھی دنیا کے ملک سے آئیں, وہ کینیڈین ہی ہو جاتے ہیں. ہمارے بچے بھی کینیڈین ہی ہوتے ہیں, ہم سے تھوڑے ڈفرینٹ ان کا بیہیویئر ہوتا ہے, ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی. تو وہ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, وہ آبزرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ
آپ کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ ایسا ہے ویسا ہے درست ہے، لیکن آپ کا ایک کلیئر کٹ ٹیررسٹ کو سیلیبریٹ کرنا اس کی جیت کو، یہ دیکھ رہے ہیں اس کا ہمیں کبھی نہ کبھی جواب دینا ہے، اور ہم اپنے لیے ایک بہت خطرناک گھڑا کھود رہے ہیں کینیڈا میں رہتے ہوئے بھی اور US میں بھی رہتے ہوئے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہو ہمیں ان کی کوشچنس پہ پھر اسلاموفوبیا یاد آ جاتا ہے. کوشچن پہ بھی میں غلط حرکتوں کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، ایکسٹریمسٹ کی میں بات، ان کے ایکسٹریمسٹ کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو عام لوگ ہیں عام طور پہ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ بھی کوشچن کریں. تو یہ ایک بہت بڑا فینومینا، ایک بہت بڑی سچویشن ہمارے لیے کریٹ بھی ہو رہی ہے جب ہم ایسا بیہیویئر شو کرتے ہیں. تو میں ایک دو مثالیں دے سکتا ہوں. ہمارے فیس بک پیجز پہ لوگوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، وہ اوپن پیجز ہیں، لوگ اس پہ جاتے ہیں. So we have to be very careful. اگر ہمیں بہت ہی تکلیف ہے تھوڑا سوچ لیں سمجھ لیں پھر ہم بات کریں. یہ بھی ایبسلوٹلی. اور میرا خیال سے یہ بڑا ایک آسان سا طریقہ ہے. اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، شریعت کا نفاذ ہو چکا ہے. امیر المومنین ملا ہیبت اللہ جن مسلمانوں کا امیر المومنین ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا بوریا بسترا باندھیں، اور یقیناً ویزا کی حصولی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اپنے پیسے پوسے پکڑیں، سارا کچھ بوریا بسترا لپیٹیں، پاکستان سے بھی یہاں سے بھی جا کے افغانستان میں رہائش اختیار کریں، خود بھی خوش رہیں اور ہمیں بھی سکون سے رہنے دیں، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں سکون نہیں ہے، اور جب وہ وہاں پہ ہوں گے تو ان کو جو سکون ہوگا وہ جانیں اور ان کا ہیبت اللہ جانیں. تو اس کے ساتھ ہی ان کے جی ساتھ اگر آپ وہاں جائیں اور ماشاءاللہ اگر انصار عباسی اور اوریا مقبول جان جیسی روح پرور شخصیات بھی ساتھ بیٹھی ہوں تو روحانیت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے نا. پھر سر بالکل ان کو وہاں پہ چلے جانا چاہیے. ہو سکتا ہے 72 حوروں کا انتظام بھی ان کے پاس افغانستان میں ہی موجود ہو. تو جس کو جو کچھ چاہیے وہ افغانستان جا سکتا ہے. اس وقت وہاں پہ حکومت بن چکی ہے. اگین آپ جائیے، خدا را ہماری بھی جان چھوڑیے، اپنی بھی جان چھوڑیے، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کی جان چھوڑتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنے کمنٹس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے کہ آپ کو آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں ہمارے خیالات سے اختلاف ہے، اتفاق ہے، دونوں صورتوں میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.